अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सुरमई रंग आशनाई के किस्त नंबर 13, तो इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड। शायद पूरा एम्स्टर्डम सो चुका था। वह तन्हा राइटिंग टेबल पर बैठी तेज़ी से कलम को हरकत दे रही थी। लातादाद सफ़ेद कागजात स्याही से भर चुके थे। उसकी कहानी द गर्ल इन द रिवर अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। इस कहानी से उसकी साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी और इसके साथ साथ औज़ान अरबाज़ का एक तल्ख़ बाप भी। जब तुम अपनी ये किताब मुकम्मल कर लोगी ना, तो हम इसे पब्लिश करवाएंगे। तुम्हारी सलाहियतें दुनिया को देखनी चाहिए। कहीं से औज़ान की मध्यम मगर जोश में लिपटी हुई आवाज़ उभरी तो उसकी आंखों से यूं ही आंसू बहने लगे। क्या अजीब बात थी ना कोई इज़हार, ना कोई उम्मीद, फिर भी इंतज़ार। जिस इंतज़ार में उम्मीद ना हो वो इंतज़ार हमेशा तकलीफ़ देता है। उसने सफ़ात समेट कर वापस दराज में रखे और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। खिड़की का शीशा बंद था, मगर वो इस बंद शीशे में भी अंदाज़ा लगा सकती थी कि बाहर यकबस्ता हवा चल रही है। उसने खिड़की खोली तो ठंडी हवा के थपेड़े उसके चेहरे से टकराकर एतराफ़ में इधर उधर बिखरने लगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, मगर कामयाब इंसान वही है जो अपने पीछे को छोड़कर चलती ज़िंदगी की दौड़ के साथ आगे बढ़कर शामिल हो जाए। पीछे रह जाने वाले हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं बेटा। ताहिरा बेगम की आवाज़ पर वो पलटी थी। कमरे का दर्जा हरारत काफ़ी सर्द हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर खिड़की बंद करके इसका पर्दा बराबर किया और उसे शानों से थामकर बिस्तर पर ले आई। उससे पहले वो रूम हीटर चला चुकी थी ताकि कमरे में बढ़ती हुई सर्दी का असर थोड़ा ज़ायल हो चुके। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती हो? उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को पीछे हटाते उन्होंने कहा तो वो एक पल के लिए निगाहें चुरा गई। किसे भूल जाऊँ अम्मी? उसने निगाहें चुराते कहा तो वो धीमे से मुस्कुरा दी। तुम्हारी माँ हूँ मैं एहलम। अगर तुम ये समझ रही हो मैं तुम्हारी दिन ब दिन गिरती हुई हालत की वजह नहीं जान सकी हूँ तो तुम बहुत गलत हो बेटा। उनके चेहरे पर नरमी थी। एहलम निगाहें झुकाए ऐसे बैठी हुई थी जैसे अब अपने किसी जुर्म का एतराफ़ कर रही हो। अम्मी, वो लोग कहाँ रखे जाते हैं जो बिना कुछ बताए चले जाते हैं? वो इनकी गोद में सर्दी रखे लेटी तो ताहिरा बेगम ने इसके बालों में उंगलियाँ चलानी शुरू की। तो फिर बस खुद को संभाल कर आगे बढ़ो। जब तुम ज़िंदगी में मसरूफियात में गुम हो जाओगी तो शायद तुम्हें ज़िंदगी की तलखियाँ याद भी ना रहें। उसका सर तकिए पर रखते उन्होंने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो कितनी देर यूं ही छत को घूरती रही, फिर न जाने कब नींद की वादी में उतर गई। लाहौर का मौसम हस्बे मामूल सुहाना था। गर्मियों के जाते दिनों में मौसम में खुशगवार तब्दीली रोनुमा की गई। आज शाम को इसका ताबा से निकाह था। दिल न जाने क्यों सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज हो गया था। वह महज किसी साकिन पुतले की तरह अपने सारे काम कर रहा था। उसके दिल में क्या चल रहा था उसे ये भी नहीं मालूम था। क्या करना था, क्यों करना था, वो इन तमाम सोचों से आरी बस सर झुका सहन की राहदारी में मौजूद इस कमरे में बैठा हुआ था जहाँ वो तस्वीरें बनाने का काम करता था। कुर्सी के पुर्ज से टेक लग सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा वो न जाने क्या सोच रहा था। कमरे का दरवाज़ा बाहर से खुला तो रोशनी की एक लकीर पूरे कमरे में बिखर गई। खुरीब ने आंखें खोलकर दरवाजे की जानिब देखा। आने वाली की शख्सियत को देखकर उसका चौंकना लाजमी था, क्योंकि वो जब से इस मोहल्ले में इनके हमसाए में आकर आबाद हुई थी वो पहली बार इनके घर आई थी। शाइना खाला आप? वो हैरत से इनके चेहरे की जानिब देखते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर हैरत और नासमझी के आसार इंतहाई वाज़ेह थे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ खुरैब? वो बिल्कुल किसी जवान लड़की की तरह थी। हल्के भूरे बाल ढीली सी पोनी में बंधे हुए थे। सुनहरा रंग हमेशा की तरह धमक रहा था। सादा से लिबास में वो इंतहाई जाज़ पे नज़र दिखाई दे रही थी। जी प्लीज़ आए ना। खुरीब ने उनके लिए कुर्सी खाली की और अपने बैठने के लिए एक जानिब को रखा हुआ लकड़ी का स्टूल उठा लिया। मैं चाय बनाऊँ आपके लिए? वह दरवाजे की जानिब बढ़ते गोया हुआ तो वह जल्दी से बोल उठी। उसकी ज़रूरत नहीं है खुरीब, मुझे बस तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं जिनका तुम्हें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उनका चेहरा असहद संजीदा था। न जाने क्यों मगर खुरीब को अजीब से तजस्सुस ने घेरा था। वह इस बात में सर हिलाता हुआ लकड़ी के स्टूल पर खामोशी से बैठ गया। वह इनके बोलने का मुंतज़िर था। 16 साल बीत गए हैं आज। 16 साल से एक अजीब सी बटी हुई ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं, अपने 2 बच्चों के बीच बटी हुई ज़िंदगी। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती और वो मेरी बेटी के साथ रह नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती हूँ और वो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहता है। इनके बेरद जुमले खुरीब की समझ से बालातर थे। वैसे क्या बताना चाहती थी उसकी समझ में नहीं आया था। गुड़िया 1 साल की थी जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था। उसके तन्हा और बड़े से घर में मैं खुद को महफूज तो किया, तरह सहमा हुआ महसूस करती थी।
خوف میں لتھڑا ہوا میرا وجود کبھی اس بڑے گھر کو ایک کونا پناہ لینے کے لیے تلاش کرتا تو کبھی دوسرا کونا۔ زندگی بہت مشکل سی ہو گئی تھی۔ پھر ایک روز میری دور پار کی خالہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے گئی۔ ان کا چہرہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ خوریم احمد کو ان کی کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ بیٹھ کر ان کی مکمل بات سن رہا تھا۔ میری ماں تو بالات سے میری شادی پر ہی مجھ سے موڑ چکی تھی، اور پھر ان کی وفات نے ویسے ہی میرے ان کے ہاں جانے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ پھر ایک دن میری ملاقات حسن سے ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک سرد تاثر ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ غریب نے وہ سرد تاثر بڑی ہی باریک بینی سے ملاحظہ کیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہیں اور پھر سے گویا ہوئی۔ کمرے کی گھٹن بڑھ رہی تھی، مگر بات کرتے انہیں اس گھٹن کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ حسن سے میری ملاقات ایک NGO میں ہوئی تھی۔ حسن وہاں کا کیئر ٹیکر تھا اور وہیں رہتا تھا۔ NGO کے لیے چھوٹی موٹی تصویریں بنانا اسے بےحد پسند تھا۔ میں اس NGO میں لڑکیوں کو سنبھالنے کا کام کرتی تھی۔ خالہ کے گھر کا ماحول میری وجہ سے خراب نہ ہو، اس لیے میں گڑیا کو لے کر وہاں سے واپس اپنے اور بالاج کے گھر آ گئی تھی۔ حسن سے اچھی بات چیت ہوئی تو کچھ عرصے بعد اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا۔ حالات اور تنہائی سے میں اتنی عاجز آ چکی تھی کہ فوراً اس سے شادی کی حامی بھر لی، مگر اس سے وہ شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان کی آنکھیں ایک دم خشک تھیں، جیسے کبھی آنسو ان آنکھوں کا حصہ بنے ہی نہ ہو۔ شروع میں سب اچھا لگتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حسن سے شادی کا فیصلہ میری زندگی کا ایک بہترین فیصلہ رہا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے گڑیا کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، اور اب ایک دن میری زندگی اور میرے گھر میں سیال کی انٹری ہوئی۔ سیال حسن کے بقول اس کا باس تھا۔ وہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، مگر حسن کی وجہ سے اسے برداشت کرنا پڑتا۔ ایک دن میں گھر میں تنہا تھی۔ دروازہ بجا تو سیال کو دروازے پر کھڑا پایا۔ گھر میں تنہا عورت اور وہ نامحرم اجنبی مرد، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے موجود زمین کھینچ لی ہو۔ مگر جو باتیں اس نے مجھے بتائیں، انہیں سننے کے بعد تو میں اپنے پیروں پر قائم ہی نہیں رہ پائی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تھی، مگر غریب کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ غریب بے چینی سے بولا تو ان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھر کر غائب ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حسن کیسا انسان ہے کہ میں اس پتے پر جا کر معلوم کر لوں۔ وہ میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھما کر بنا کچھ کہے الٹے قدموں واپس مڑ گیا، اور میں خالی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں موجود اس پرچی کو گھورتی رہ گئی۔ رات کو جب حسن گھر نہ آیا تو میں چادر اوڑھ کر اس پتر پر جا پہنچی، مگر وہاں پہنچ کر حسن کو سیال کے ساتھ اپنا سودا کرتے دیکھ کر میں وہیں گر گئی۔ وہ مجھے طلاق دینے کی قیمت وصول کر رہا تھا۔ آنکھوں کے خشک گوشوں میں کہیں کہیں ہلکی سی نمی چمکی تھی، شاید وہ اپنی ساتھ کی آخری حدود پر کھڑی تھی۔ ہوش آیا تو خود کو سیال کے بستر پر پایا۔ گڑیا بھی وہیں آس پاس ہی دکھائی دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر بولا، ٹوٹ گیا نا وہ بھرم جو تمہیں حسن پر تھا؟ اور میں آنسو بھری آنکھوں سے محض اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ میرا بھرم سب کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ حسن میرا گھر دھوکے سے اپنا نام کروا چکا تھا۔ میرے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ سیال کو مجھ سے شادی کرنی تھی اور مجھے حسن سے اس کی بے وفائی کا بدلہ لینا تھا۔ کچھ دیر قبل جو چہرے پر نرم تاثرات ابھرے تھے ایک بار پھر سے کھنچ چکے تھے۔ سیال سے اس کے پاس واپس جانے کا وعدہ کر کے میں حسن کے گھر جا پہنچی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے اپنی ساری کہانی سنا چکی تھی۔ غورے بنا پلکیں جھپکے ان کی بات سن رہا تھا۔ سیال سے شادی کے بعد اس کی شرط تھی کہ میں گڑیا کو چھوڑ دوں، مگر میں ماں تھی، ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اپنے بیٹے کی پیدائش پر اس نے پھر مجھ سے یہی سوال کیا اور میں نے اسے پھر سے یہی جواب دیا۔ وہ مجھے اس محلے میں چھوڑ گیا اور کہنے لگی، جب اس بچی کا مستقل ٹھکانہ کر لو تو آ جانا میرے اور اپنے بیٹے کے پاس۔ میں اس کے لیے کوئی نیک رشتہ تلاش کر رہی تھی جس پر کم از کم میں پرسکون تو رہ سکوں۔ تم سے بہتر نہ جانے کیوں مجھے کوئی اور لگا ہی نہیں، اور میں نے تمہارے دادا کو ساری بات بتا کر ان سے تمہارے اور گڑیا کے رشتے کے لیے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ شاید تم گڑیا کو زیادہ پسند نہیں کرتے، مگر یقین جانو وہ بے ضرر سی ہے۔ اس سے شادی کے بعد تم چاہو تو کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لینا، وہ تمہیں نہیں روکے گی، میں اسے سمجھا دوں گی۔ وہ اس کے چہرے کی جانب آس سے دیکھ رہی تھی، مگر غریب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے یا ایک بیٹی کی ماں۔ شاید بہت بیک وقت ایک ماں اور ایک بیوی دونوں تھیں۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے فکر تھی تو آنکھوں میں شوہر کا خوف بھی۔ اس دن غریب احمد کو ایک بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ چکی تھی کہ تمام فیصلے آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بس یوں ہی ہو جاتی ہیں، جیسے مقدر میں ان کا یوں ہی ہونا لکھا ہو۔
قریب اور گڑیا کا ملن بھی مقدر میں بس یوں ہی لکھا تھا۔ وہ لاؤبالی سی ہمیشہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے والی لڑکی یوں اس کا نصیب بنے گی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ایمسٹرڈیم پر صبح نے اپنے اجالے پھیلائے تو معمول کے کاموں نے لوگوں کو راستہ روک لیا۔ وہ صبح ہی پبلیکیشن ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مرجنٹا ٹاپ کو سیاہ جینس کے ساتھ پہنے وہ بالوں کو ہمیشہ کی طرح اونچی پونی میں قید کیے ہوئے تھی۔ اپنے باپ کی پرسرار شخصیت سے وہ زیادہ دیر تک نظریں نہیں چرا پائی تھی۔ اب وہ باقاعدہ طور پر اپنے باپ کی جاسوسی کر رہی تھی۔ کسی نارمل انسان کو جب بہت ہی گہرائی سے جانو تو اس کی ذات کے تاریک پہلوؤں کا معلوم ہوتا ہے۔ باریکا بھی یہی کر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ طور پر بخاری کے تاریک پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اب تک یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس کا باپ ماسٹریک میں کسی دوسری عورت سے شادی کر چکا ہے۔ نہ صرف شادی بلکہ بہت ہی طریقے سے اس عورت کو اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے استعمال بھی کر رہا ہے۔ کھیل اتنا بھی سیدھا اور آسان نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کے اگلے قدم کی خبر فاتح کو دینی تھی۔ کچھ تو تھا ایسا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ پرس سے فون نکالتی ہوئی اجلت میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ لاؤنج میں بخاری اپنے سامان سمیت کھڑے تھے تو گویا جانے کی تیاری تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سیڑھیاں اتر کر عین لاؤنج کے بیچوں بیچ آ گئی۔ تو ڈیڈ، کیا آپ واپس ماسٹریک جا رہے ہیں؟ اس کا سیاہ پرس اس کے بازو پر تھا۔ ہونٹ میرون لپسٹک سے مکمل طور پر رنگے ہوئے تھے۔ ہاں بیٹا، ماسٹریک میں ذرا سا کام نکل آیا، جلدی ہی کام مکمل کر کے واپس لوٹ آؤں گا۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھ کر کہتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ باریکا نے تعصب سے سر جھٹک کر فون پر فاتح کا نمبر ملایا تھا۔ دوسری بیل پر ہی اس کی جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ڈیڈ ابھی ماسٹریک کے لیے نکلے ہیں فاتح۔ خبر دے کر اس نے فون بند کر دیا، تیزی سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب آئی۔ اسے پبلیکیشن ہاؤس پہنچنا تھا، جہاں ڈھیروں کام اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ ایمسٹرڈیم کی بڑھتی ہوئی سردی کے بعد اسکول بند ہو چکے تھے۔ بچوں کی چھٹیاں ہوئیں تو انس نے بھی سکون کا سانس دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھر سے ان چھٹیوں میں پاکستان جائے، اپنے نانا نانی کے پاس، اور اوزان سے ملے۔ وہ اوزان کو بہت یاد کرتا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ تنہا بیٹھا سیریل باؤل میں چمچ چلا رہا تھا۔ قریب ہی وہ اخبار میں منہ دیے کھڑا تھا جبکہ وہ بیسا کچن میں موجود ہبرو کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ دروازے پر بجنے والی گھنٹی سے وہ اخبار طے کر کے میز پر رکھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ کی ہول سے باہر جھانکنے پر اسے فاتح کی شکل دکھائی دی۔ کیا بات ہے، سب خیر؟ یوں صبح صبح؟ دروازہ کھول کے اس نے انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا تو فاتح نے ایک نظر اندر جھانک کر اپنی مکمل تسلی کی پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ باریکا کا فون آیا تھا، بخاری کسی ضروری کام سے ماسٹریک کے لیے نکلا ہے۔ اب تو بتا دے مجھے ایج کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ فاتح کا چہرہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ دن بدن بدلتے ہوئے حالات اسے عجیب سی پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ بس کچھ دیر اور صبر کر لے فاتح، پھر سارا کچھ خود بخود تیرے سامنے آ جائے گا، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا تو فاتح اس بات میں سر ہلا کر باہر چلا گیا جبکہ ہبرو کی سوچوں کا محور ایک دم سے بدل چکا تھا۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا ویسا، مجھے اسٹوڈیو جانا ہے ضروری کام سے۔ صوفے کی پشت پر رکھے ہوئے اپنی جیکٹ اٹھا کر اس نے اجلت میں پہنی اور پیروں کو بوٹوں میں قید کر کے وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وہ ویسا آواز دیتی رہ گئی مگر وہ انسنی کرتے ہوئے نکل گیا تھا۔ ڈیڈ کو کیا ہوا مام؟ ابھی تو میں نے ڈیڈ کو پاکستان چلنے کا بھی کہا تھا مگر انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ وہ پریشان چہرے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو وہ بیسا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ شاید انہیں کوئی ضروری کام ہو، جب وہ واپس آئیں تب آپ انہیں کہہ دینا جو بھی آپ نے کہنا ہو۔ اس کا ماتھا چومتے وہ دوبارہ کچن کی جانب بڑھ گئی مگر اس کی پریشان شکل خود وہ بیسا کو بھی پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام سمیٹتی، سلیب پر رکھا ہوا اس کا فون چیخ اٹھا۔ اوپر کوئی اجنبی نمبر چمک رہا تھا۔ وہ بیسا نے کندھے اچکا کر فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہلو۔ اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی مگر دوسری جانب موجود شخص کی آواز سن کر غصے کی تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ کیوں فون کیا آپ نے؟ اور آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ دوسری جانب مارتھا کو پا کر وہ سیخ پا ہو گئی تھی۔ شاید اسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اپنی ماں مارتھا سے ہی تھی۔ دیکھو ویسا، پلیز فون مت رکھنا، میری پوری بات سن لو ایک بار۔ مارتھا کو اچھے سے اندازہ تھا کہ وہ ویسا اس کی بات سنے بغیر ہی فون رکھ دے گی، اس لیے وہ اس کے فون رکھنے سے پہلے ہی جلدی سے بولی تھی۔ جلدی بولیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ بیزاری سے بولی تو دوسری جانب سے چند ساعتوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مارتھا کی آواز دوبارہ ایئر بیس میں ابھری تھی مگر اب کی بار اس کی آواز میں خاصا ٹھہراؤ تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں وہ بیسا۔ مارتھا کا جملہ بڑا ہی بے ساختہ تھا۔ وہ بیسا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ آپ اچھے سے جانتی میں کبھی بھی آپ سے نہیں ملوں گی، پھر مجھے بلانے کا کیا مقصد ہے؟
اس کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا ٹھار تھا۔ مارتا دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ ایک آخری بار، اس کے بعد شاید میں تم سے کبھی نہ مل پاؤں، صرف ایک آخری بار۔ اس کے لہجے میں عجیب سی التجا تھی کہ وہ ویسا چاہتے ہوئے بھی اسے منع نہیں کر پائی تھی۔ ایڈریس بتا دیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ ایک دم اسپاٹ تھا۔ مارتھا نے اسے پتہ لکھوایا تو اس نے فون بند کر کے واپس شیلف پر رکھ دیا۔ مارتھا اس کی ماں تھی، مگر یہ عورت کبھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسے ایک آخری بار اپنی ماں سے ملنے جانا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کی اور اس کے باپ کی سرد جنگ ہنوز قائم تھی۔ دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اوزان اپنا زیادہ تر وقت دفتر میں گزارتا، واپس آتا تو کچھ دیر شمع بیگم کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ کھانا ناشتہ سب وہ اپنے کمرے میں ہی کرنے کو ترجیح دیتا۔ وہ صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے ایمسٹرڈیم واپس نہیں گیا تھا، ورنہ وہ کب کا چلا جاتا۔ 1 سال سے اہلم سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال سے اس نے اہلم اسد کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ تصور میں اس سے ملتا تھا، اس سے بات کرتا تھا، اور پھر اہلم کی ابھری ہوئی روشن تصویر بات کرتے کرتے ہی دھندلی پڑ جاتی، اور وہ ہوا میں تحلیل ہوتے اس کے عکس کو محض ہاتھوں سے ہی ٹٹولتا رہ جاتا۔ کیا انسان محبت کے معاملے میں اتنا بے بس ہو جاتا ہے؟ اندر سے کہیں سوال ابھرا تو وہ خود ہی اپنے سوال پر حیرت زدہ سا رہ گیا۔ یہ سب شروع کرنے سے پہلے اس نے کہاں سوچا تھا کہ پسندیدگی جب جدائی کی سختی برداشت کرے گی تو محبت کی گہری منزلوں میں ڈھل کر اسے پل پل تڑپائے گی۔ وہ اپنے بستر پر چت لیٹا خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ آج اس کی آواز سنے اور اس سے بات کرنے کو دل تڑپ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے صبر کی انتہا ہی تھی جو دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اس کی بے بسی نے اس سے وہ کام کر ڈالا جو شاید وہ کبھی شاید کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہلو، تیسری گھنٹی پر فون اٹھایا گیا۔ کیسا ہے تو فاتح؟ اذان نے اپنے لہجے کو بشاش بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر دوسری جانب موجود فاتح شاید اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ لگ رہا ہے ہمارے اوزان ارباز تھک چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں مسکراہٹ کی آمیزش شامل تھی۔ اوزان نے سر بستر کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فاتح کے لفظوں سے وہ پوری طرح اتفاق کرتا ہو۔ اگر کچھ مانگو تو تجھے برا تو نہیں لگے گا فاتح؟ اوزان کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ دوسری جانب سے فاتح نے بھی گہری سانس بھری تھی۔ میں تیری بات کروا دیتا ہوں اس سے، مگر یاد رکھنا اوزان، جانے سے پہلے تو نے اور ایچ نے مجھے بھروسے کی جس ڈور سے باندھا تھا وہی ڈور ہے جو مجھے کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے روک رہی ہے۔ جس دن میرے بھروسے کی یہ ڈور ٹوٹ گئی نا، اس روز میں اہلم اسد کو بڑی ہی شفقت سے کسی کی ڈولی میں بٹھا دوں گا، اور پھر اسے اتنی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے اور تیری اور اپنی ٹوٹی ہوئی ذات کے ادھورے ٹکڑے سمیٹ سکے۔ اس کے الفاظ اوزان کو کسی زہریلے چابک کی طرح چبھ رہے تھے، مگر وہ صبر اور خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس فاتح کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے فاتح نے دوسری جانب سے کوئی دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ شاید وہ اہلم کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں اہلم؟ اوزان کو فون کے پاس فاتح کی آواز محسوس ہو سکتی تھی۔ خیریت بھائی اس وقت؟ ہاں، کتنے عرصے کے بعد اس نے اس آواز کو سنا تھا۔ ہاں، یہ تمہارا فون ہے۔ فون شاید اہلم کی جانب بڑھایا گیا، جس کی جانب سے خاموشی تھی۔ شاید وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فاتح نے موبائل پر اس کے لیے کس کا فون آ گیا۔ تم بات کرو، کچھ دیر میں آ کر میں لے جاؤں گا۔ اہلم کے کسی بھی سوال کو نظر انداز کر کے وہ اسے فون تھما کر شاید جا چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اوزان اپنے دوسرے نمبر سے فون کر رہا تھا جو شاید فاتح کے پاس محفوظ بھی نہیں تھا، اس لیے اہلم بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ فون کرنے والا آخر ہے کون۔ ہلو، اس کی آواز ابھری تھی۔ ہاں، اوزان نے 1 سال کے بعد اس کی آواز سنی تھی۔ اسے ابھی اہلم کے وہ آنسواں بھرا چہرہ یاد تھا جب اوزان نے اسے پاکستان آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ کیسی ہو؟ اوزان نے بڑی ہمت کر کے اس سے پوچھا تھا۔ اہلم کو لگا ارد گرد کے سارے مناظر ٹھہر گئے ہو، کھڑکی کے پار بھاگتی دوڑتی زندگی ایک لمحے کے لیے سکون میں آ گئی ہو۔ آپ؟ وہ مشکل بولی۔ اوزان نے اپنی آنکھیں موند کر کھولی تھیں۔ اس لمحے کے سحر کو وہ اپنے اندر تک محسوس کرنا چاہتا تھا۔ زندگی پھر کبھی موقع دے نہ دے۔ کیسی ہو؟ تیزی سے چلتے تنفس پر قدرے قابو پا کر اس نے پوچھا تو اہلم نے دوسری جانب سے فون بند کر دیا۔ اسے بڑی سزا شاید اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اہلم اسد نے آج اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ اوزان ہنوز فون کان سے لگائے بالکل ساکن بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں کی سطح پر نمی ابھری تھی۔ 1 سال بعد بھی وہ شاید اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ محبت اپنا آخری امتحان لے کر اوزان ارباز کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی تو آ کر یوں مل مجھے کہ نظر بھر جائے، تو اب یوں ہی عید کا چاند ہو گیا۔ کبھی تو خوابوں کی وادی میں رخت سفر باندھنا، تیرے بنا سارا پرستان ویران ہو گیا۔
آنکھ بھرتی نہیں دیدار سے تیری جانم، میرا دل تیری تشنگی سے بے قرار ہو گیا۔ خیالوں کی بستی میں محو سفر رہا کر میرے، یہ وجود اب تیرے ساتھ کو بے چین ہو گیا۔ محبت کی اس منزل پر محو انتظار ہوں میں خامنم، جہاں انسان بہت عام سے خاص ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد گھر میں ہی اس کے نکاح کی چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ 4 بندوں کو گواہان کے طور پر بلا کر یہ اہم فریضہ سر انجام دے دیا گیا تھا۔ وہ صحن کے بس میں رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر نگاہیں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ کاٹن کی سفید شلوار قمیض پر اس کا پورا بھرپور جوانی کی جانب بڑھتا ہوا وجود انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے، ہاتھوں کو آپس میں باہم پھنسائے مسلسل سیمنٹ کے فرش کو گھور رہا تھا، جہاں سے جا بجا اکھڑا ہوا سیمنٹ اسے عجیب سی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ اس نے دادا کے لیے کیا تھا، شائنہ آنٹی کے لیے کیا تھا، اور شاید گڑیا کے لیے بھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب شائنہ کی باتیں سن کر اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی، جس کی جانب وہ کل تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ قسمت نے ان دونوں کو ایک ہی کھونٹے سے باندھ ڈالا تھا، مگر غریب کے وجود پر سوار جھنجھلاہٹ اسے شدید اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی۔ گڑیا کی ماں شائنہ نے اسے غریب کے ہمراہ اس کے گھر رخصت کیا اور اپنی بیٹی سے گلے مل کر دروازے کے سامنے کھڑی سیاہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ شاید وہ اپنا فرض پورا کر چکی تھی، اب اسے کہیں اور اپنے فرائض پورے کرنے تھے۔ دھیرے دھیرے چند لوگوں سے بھرا ہوا صحن بھی خالی ہو گیا۔ گڑیا کو تو کب کا غریب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ہاں، غریب احمد کا وہی کمرہ جہاں وہ بچپن میں دروازہ کھول کر اپنے ماں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتا تھا۔ وہ ہنوز اسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوپہر اب شام میں ڈھل رہی تھی۔ ہلکا نیلا آسمان گہری نیلگوں میں تبدیل ہو رہا تھا، مگر وہ وہیں بے سود بیٹھا نہ جانے خیالات کی کون سی بستی میں سیر کر رہا تھا۔ فضا میں مغرب کی اذانیں گونجی تو احمد ہاشمی وضو کی غرض سے برآمدے کی گریل کھول کر صحن میں آ نکلے، مگر غریب کو یوں اس صحن میں بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز دیکھ کر وہ قدرے حیرت زدہ ہوئے تھے۔ وہ گہری سانس بھر کر اس کے قریب چلے آئے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اگر انسان اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کا احسان کر ہی دیتا ہے نا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ احسان جتایا جائے؟ احمد ہاشمی انتہائی مدھم لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ غریب نے خالی نگاہوں سے اپنے پیچھے کھڑے اپنے دادا کو دیکھا تھا، جنہوں نے ہر لمحہ اس کی حفاظت کی تھی۔ تربیت، پرورش، تعلیم، ہر چیز تو وہ اس کی پوری کر رہے تھے، بنا کسی غرض کے، بنا کسی حرص کے، صرف اس لیے کہ وہ ان کا خون تھا۔ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ میں نے کب احسان کیا دادا، اور کب اس احسان کو جتایا؟ وہ چونک کر حیرت سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا، احسان اپنے تاثرات سے جتایا جاتا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جس بیٹی کی ماں اسے اپنی ممتا کی تسکین کے لیے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے تمہاری رضا سے تمہارے حوالے کر کے گئی ہے، اس کی بیٹی سے تم اس طرح کا رویہ رکھ کر اس سے اپنی اس ہمدردی کا لمحہ لمحہ اظہار کرو۔ وہ شاید اب کھڑے کھڑے تھک چکے تھے۔ قریب رکھی ہوئی کرسی گھسیٹ کر وہ اس کے برابر کھینچ کر بیٹھ گئے۔ چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ دادا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے؟ میں بہت ایک طالب علم ہوں، ایک بے روزگار نوجوان جس پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، ایک لڑکی کی ذمہ داری۔ میں خود آپ پر انحصار کرتا ہوں، میں اس کی ضروریات کیسے پوری کروں گا؟ وہ پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے گویا ہوا تو احمد ہاشمی نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا غریب تمہارا یقین اللہ کی ذات پر کچا ہو۔ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو سر پر ذمہ داری ڈالتا ہے وہ اسے پوری کرنے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ پر گھر میں نیا آنے والا فرد اپنے ساتھ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ بات صرف توکل کی ہوتی ہے۔ جس روز اس کی ذات پر تمہارا توکل پختہ ہو گیا نا، اس دن تمہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں لگے گا۔ نئی زندگی میں نئے آنے والے شریک کو ہنس کر خوش آمدید کہو، پہلے صحیح، مگر یہ بات جو چند سال پہلے تمہاری زندگی میں شروع ہونا تھا وہ پہلے ہو گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو محنت تمہیں تنہا کرنی تھی وہ اب تمہیں گڑیا کے ساتھ اور اس کے لیے کرنا ہوگی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کر بیسن کی جانب بڑھ گئے، جبکہ گریل کے پیچھے کھڑی گڑیا نے اپنے وجود میں نہ جانے کیا کیا محسوس کیا۔ وہ الٹے پاؤں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مغرب کا اندھیرا اب عشاء کی اذان میں ڈھل چکا تھا۔ بستر پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ اس نے سر پر لیا ہوا دوپٹہ ذرا سا ڈھیلا کر کے پیچھے کو کیا اور بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اسے شاید اب غریب احمد کی آمد کا انتظار نہیں کرنا تھا۔ اسے پسند کرتی تھی،
بالکل पहले रोज़ से ही उसे ये संजीदा सा अपने काम से काम रखने और इससे हर लम्हा चिढ़ने वाला ये लड़का बड़ा ही पसंद था। गुड़िया को इसे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। इसे वो जब भी उसे दूर से कहीं आता हुआ देखती तो जानबूझकर ऐसी हरकत करती कि गौरीब इससे मुखातिब होकर इसे लाजमी टोक देता। आंखें मूंदे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते गौरीब ने आंखें मूंदकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था। दिल फिलहाल खामोश था, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आहट पर गुड़िया की आंख खोली तो दरवाजे पर खड़े गौरीब को देखकर एक लम्हे के लिए सटपटाकर सीधी होकर बैठ गई। कैसी हो तुम? गौरीब ने बालों में हाथ चलाते हुए पूछा तो गुड़िया उसका रवैया देखकर कदरे पुरसकून हो गई। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? उसने जवाब देकर फ़ौरन उससे दरियाफ्त किया था। गौरीब ने भवें उचकाकर उसका पुरसकून अंदाज देखा तो खुद ब खुद ही उसके लबों पर मुस्कुराहट डर आई, जिसे वह बड़ी ही मुहारत से छुपा गया था। तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, वो कहते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गए, जबकि गुड़िया कंधे उचकाकर वापस तकिया दुरुस्त करके लेट गई। जब वो बाहर आया तो गुड़िया को मज़े से सोते देखकर वह ताज्जुब से सर हिलाता रह गया। ये लड़की यकीनन इसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। वह जा नमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ने लगा। उसे सुकून की ज़रूरत थी। एम्स्टरडैम पर बढ़ती हुई सर्दी ने मुकम्मल तौर पर अपने डेरे जमाए हुए थे। ऐसे में आतिशदान की आग में भी कभी कभी माहौल को मुकम्मल तौर पर गर्म करने में नाकाम रह जाती। वो सारे काम निपटा कर बाहर निकली थी। नीली जीन्स पर मूंगिया रंग का स्वेटर पहने, ऊपर से घुटनों से नीचे आता ओवरकोट, गोल्डन घुंघराले बाल खुले हुए थे। एनस को वो ताहिरा आंटी के पास छोड़कर जा रही थी। उसे अपने पुराने घर जाना था। एक तो हबरू की बनाई गई तस्वीर और दूसरा मार्था से मुलाकात के लिए उसे वही जगह मौजू लगी थी। सबे पकड़कर वो अपने पुराने घर वाले स्टॉप पर उतरी थी। वो घर उसने अभी नहीं छोड़ा था। हालांकि मालिक मकान मुसलसल फ़ोन करके उसे तंग कर रहा था कि जल्दी ये घर खाली कर दे, मगर अपने सामान की वजह से फ़िलहाल उसने वो घर नहीं छोड़ा था। अपने शोल्डर बैग से उसने घर की चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। पूरा घर धूल मिट्टी से अटा हुआ था। सामान और दीवार की तस्वीरों को सफ़ेद कपड़ों से ढांपा गया था। उसने हाथ में थामा हुआ फ़ोन उठाकर मार्था को मिलाया। कुछ देर के बाद उसकी जानिब से फ़ौरन फ़ोन उठा लिया गया। मैं पहुँच गई हूँ, उसने अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो दीवारों से तस्वीरें उतार कर कपड़ों से साफ़ कर करके एक जानब को इकट्ठा करके रख रही थी। हर तस्वीर के साथ एक याद जुड़ी हुई थी। उसके पूरे घर में एच की तस्वीरें लगी हुई थीं। वो लाउंज से तस्वीरें इकट्ठी करके अंदर कमरे की जानिब बढ़ी थी। सबसे पहले खरीदी गई तस्वीरें कमरे में लगी हुई थीं। उस घर में तन्हा उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल गुजारे थे। दरवाजे पर घंटी बजी तो तस्वीर एक जानिब को रखकर बाहर की जानिब आई। वो जानती थी आने वाली मार्था ही होगी। दिल न जाने की अजीब सी घबराहट में मुब्तला हुआ था, मगर उसे अपनी माँ से आज मिलना ही था, शायद आखिरी बार। हाय हनी, मार्था ने उसके गाल से अपना गाल मस करते हुए कहा तो वह वैसे बमुश्किल मुस्कुरा दी। उसे कभी भी मार्था को देखकर खुशी नहीं होती थी। कैसी हो तुम? कहाँ चली गई तुम ये घर छोड़कर? वो नज़ाकत से अपने बाल झटकते हुए गोया हुई तो वह वैसा ने गहरी सांस खारिज की। मैं ठीक हूँ, शादी कर ली मैंने, उसने कंधे उचकाते बड़े ही नॉर्मल अंदाज में कहा तो मार्था का मुंह हैरत के मारे खुल गया। इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? वो वर्दा हैरत के आलम में घिरी हुई उससे पूछ रही थी, जबकि वह वैसे इंतहाई नॉर्मल अंदाज में खड़ी थी, जैसे मार्था की बात से उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता कभी नहीं था कि मैं आपसे ऐसी बातें करती फिरूं या फिर अपनी ज़िंदगी के इन अहम फैसलों से आपको आगाह करूं मिसेस XYZ। सॉरी, मुझे आपके हस्बैंड का नाम नहीं मालूम। वह सीने पर बाजू लपेटते हुए बड़े आराम से मार्था को सुलगा गई थी। शट अप वबैसा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मेरा हक है तुम पर। मार्था तो सुलग ही गई थी, जबकि वबैसा की सेहत पर उसके सुलगने का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। माँ, वाओ, यू आर नॉट माई मॉम, यू मेंट टू बी ओनली एन ऑर्डिनरी कॉल गर्ल। अब मेरी माँ नहीं है, आज सिर्फ मेरे लिए एक सिर्फ मामूली कॉल गर्ल है। इसका जुमला मार्था को ठटका गया। मार्था के साथ की हकीकत शायद इसकी बेटी से इतनी भी पोशीदा नहीं थी जितना मार्था समझती थी। बस बहुत हो गया, मुझे बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? वो खुद को संभाल कर फौरी मुद्दे की बात पर आई थी। वह बैसा के चेहरे पर हैरत के साथ साथ नासमझी के तासुरात भी उभरे तो मार्था का चेहरा मुस्कुरा उठा। उसका तीर सीधा ऐन निशाने पर लगा था। आपको क्या लगे कि वो कहाँ है? कि सरासर इनका ज़ाती मसला है कि वो कहाँ रहे कहाँ नहीं। वो कंधे उचकाकर गोया हुई तो मार्था ने उसका जबड़ा दबोचकर इसका चेहरा कदरे ऊंचा कर दिया। वह वैसा को एक लम्हे के लिए शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ था। अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए महज एक कॉल कर लूँ,
تو کال گرل سے زیادہ سوال کرنا تم جیسی پاک باز لڑکی کو زیب نہیں دیتا، لہٰذا میرے سوال کا سیدھا سا جواب دے دو، ورنہ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ تمہاری شادی شدہ زندگی خراب ہو جائے۔ مارتا کے چہرے کا اطمینان و ویسا کے وجود میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ یہ جو عورت اس لمحے ماں کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہے حقیقتاً ایک مطلب پرست عورت ہے جسے اپنے مفاد کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی، مگر وہ کبھی بھی اپنی ماں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں دے سکتی تھی، گو کہ یہی ایک بات تھی جسے اسے چھپانے کو کہا گیا تھا۔ سوری مام، میں نہیں جانتی کہ ڈیڈ کہاں ہیں۔ لہجے کا حتی الامکان نارمل کرتے ہوئے اس نے کہا تو مارتھا کا فلک شگاف کہہ کر اس ویران اپارٹمنٹ کے در و دیوار میں گونج اٹھا۔ ڈونٹ بی سلی ہنی، تم اور جانتی نہیں کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ سینے پر بازو لپیٹتے مارتھا نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے باپ کا پتہ نہیں بتا دیتی تم اس اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ انجوائے۔ وہ اس آنکھیں مٹکا کر مزے سے اسے دھکا دے کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جانے سے پہلے اس کا شولڈر بیگ موبائل فون لے جانا نہیں بھولی تھی۔ یہ تھی مارتھا ڈیور، جو کہ مارتھا بخاری بنی پھر رہی تھی، بخاری کے اشاروں پر ناچنے والی اس کی ایک گڑیا۔ وہ دروازہ بجاتی رہی مگر شاید اسے سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ویسا اپنی ماں کی قیدی بن گئی تھی۔ کب تک، یہ تو شاید وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بے جان فون کی جانب ساکت نگاہوں سے دیکھتے نہ جانے وہ کتنی بار مری تھی اور کتنی بار جی تھی۔ تو آخر اس نے یہ مرحلہ بھی پار کر لیا تھا کہ سال سے دم بھرتی محبت کو ایک لمحے کے اندر ہمت کر کے کچل ڈالا تھا۔ نہ اس میں ہوا باقی تھی اور نہ پھونک۔ اہلم اسد نے فون سائڈ میز سے اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اب فاتح کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، شاید وہ جاگ ہی رہا تھا۔ یہ آپ کا فون۔ اس نے موبائل فاتح کی جانب بڑھایا تو فاتح نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ بات نہیں کی نا تم نے؟ وہ محض اس سے اتنا ہی پوچھ پایا، حالانکہ وہ اہلم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کا بھائی تھا۔ فطری شرم آڑے آ جاتی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو بہت پہلے ہی اہلم کے ہر دکھ کو دور کر چکا ہوتا۔ بات کرنے کو اب کچھ بچا ہی نہیں تھا بھائی۔ اسے نگاہیں نیچی کر کے محض اتنا کہا اور اپنے کمرے سے باہر اور اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دل ایک دم بالکل خاموش ہو گیا، جیسے سالوں سے ٹھاٹھے مارتا سمندر اب دھیرے دھیرے خاموشی کی جانب جا رہا ہو۔ لہروں کی اونچائی میں سکوت چھا گیا تھا۔ اپنے سکون میں اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی، جس پر لگا ہوا بلب اپنی ہلکی پیلی روشنی سے میز منور کیے ہوئے تھا۔ کاغذات کا پلندہ میز پر بکھیر کر اس نے اپنا آخری باب کھولا تھا، یعنی وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنی کہانی کا ایک آخری حصہ بھی لکھ لیتی۔ دی گرل ان دی ریور، کتاب کے نام کی طرح اس کا ایک آخری باب کا بھی یہی نام تھا۔ شاید کہانی یہاں اپنے اصل مقصد تک پہنچنے والی تھی، جسے عمومی طور پر ہر کہانی کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اس نے سیال بال پوائنٹ تھاما اور شفاف کاغذ پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ایلیسا ناکام لوٹی تھی۔ بعض اوقات زندگی ہمیں اپنے مقاصد سے ناکام لوٹا دیتی ہے، شاید اس لیے کہ ہمیں اپنے اندر موجود صبر کو جانچنے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بارے میں مکمل طور پر تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے جڑے کسی بہت ہی گہرے دکھ سے نہیں گزر جاتا۔ اور یقین جانیے، خدا انسان کو زندگی کی کسی نہ کسی نہج پر یہ موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ خود میں موجود صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکتے، وکٹم بننے سے زیادہ سروائیور بننے کو ترجیح دیں۔ ایلسا ناکام ضرور لوٹی تھی، مگر وہ محض محبت کی ناکامی تھی۔ اس روز اس نے اپنے اندر بہت ہی ایک اہم چیز محسوس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہر انسان کو اپنا محافظ اور ضرورت مند خود بننا پڑتا ہے۔ کسی بھی میدان میں آپ کو تسلی دینے اور کوئی نہیں آتا، ماں سوائے آپ کے خود کے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دریا کنارے کھڑی ہو گئی۔ شاید مدتوں بعد سکون محسوس کر رہی تھی۔ دریا کے اوپر چمکتا سورج اپنی منزل کی جانب ڈوب رہا تھا، اور اس ڈوبتے سورج کے ساتھ اپنے ارمان بھی ڈبا گئی تھی۔ دی اینڈ۔ تو آخر سالوں سے چلتی وہ کہانی بالآخر اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا لکھا کسی کے دل تک پہنچ کر کسی کی سوچ میں پیوست ہو کر کسی کی مکمل شخصیت کو بدل سکتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے ہنر سے انجان تھی۔ جذبات لکھنے میں وہ اس قدر گہری تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس نے اس کتاب میں کس طرح اپنا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ آنسو قطرہ قطرہ کر کے اس کے گالوں پر بہے تھے۔ محبت ہمیشہ اتنی تکلیف دہ کیوں ہوتی ہیں؟ خاص کر وہ محبت جو لا حاصل ہو، جس کے ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں، جو اظہار سے محروم رہ گئی ہو۔ رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں موندی تھیں۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو پورے وجود پر غالب آیا تھا۔
کھڑکی کے باہر رات قطرہ قطرہ کر کے گزر رہی تھی، گو کہ ہر رات کو آخر کار اپنے اختتام پر پہنچنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر رات خود میں سویرا چھپائے ہوئے ہوتی ہیں۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں موجود اس ہفتے کی ایگزیبیشن میں ڈسپلے کی جانے والی تصویروں کی ترتیب لگا رہا تھا، مگر ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ اسے اس کلیکشن کو مکمل کرنے میں پورا 1 سال لگا تھا۔ 1 سال میں اس نے 10 تصاویر بنائی تھی اور ہر تصویر اپنی مثال آپ تھی۔ ابھی وہ تصویروں کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اسٹوڈیو کا دروازہ کھول کر فاتح اندر داخل ہوا۔ حبرو کو اسے دیکھ کر ذرا برابر بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ آنے سے قبل فاتح اسے فون کر چکا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، آج اس نے اس عورت کو کہیں بھیج دیا ہے۔ وہ اب اس گھر میں موجود نہیں ہے، وہاں صرف وہ اور اس کے ملازم ہیں۔ بخاری کل شام کو ہی ماسٹریک پہنچا ہے، وہ عورت اس کے لیے بہت خاص ہے۔ باریکا کے مطابق بخاری فون پر کسی عورت سے بات کر رہا تھا، بلکہ اسے دھمکا رہا تھا۔ فاتح کا انداز بڑا ہی تفتیش ناک تھا۔ ایچ نے ایک گہری سانس بھری اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہی عورت ہوگی جسے بخاری اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ شاید بخاری نے اس سے شادی کی ہوگی یا پھر یوں ہی اسے اپنے پاس رکھا ہو۔ ویسے بھی اس جیسے لوگ ڈرا دھمکا کر کسی کو بھی اپنے حکم کا غلام بنا سکتے ہیں۔ تو ایک کام کر پاتے، جب اندر میں نے بخاری کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے تعینات کیے ہوئے نا، ان میں سے کسی کو کہہ کر گھر کے اندر داخل ہونے والی ہلچل کی خبر نکلواؤ۔ مجھے جاننا ہے کہ بخاری کی اگلی چال کیا ہے۔ اس بار میں اس کا تمام کھیل الٹ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا تو فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، میز پر رکھا ہوا اس کا فون چیخ اٹھا۔ اوپر احلم کا نام چمک رہا تھا۔ ہاں احلم بولو، اس نے میز سے فون اٹھاتے کہا تو دوسری جانب سے انس کی پریشان آواز ابھری۔ ڈیڈ، مام صبح سے گئی ہوئی ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئی، میں بور ہو رہا ہوں، مجھے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ انس کی آواز جھنجھلائی ہوئی تھی۔ حبرو نے سامنے لگی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 5 بجنے کو تھے۔ وہ ویسے اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتی تھی، وہ تو ہمیشہ اسے بتا کر جاتی تھی، پھر آج کہاں گئی، وہ اب تک واپس کیوں نہیں لوٹی تھی؟ فاتح نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو بھویں اچکا کر اس سے وجہ دریافت کی۔ پتہ نہیں یار، وہ ویسے صبح سے کہیں نکلی ہوئی ہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ انس کافی پریشان ہو رہا ہے۔ وہ اسے کہنے کے ساتھ ساتھ وبیسا کا نمبر بھی ملا رہا تھا جو مسلسل بند آ رہا تھا۔ اب تو اسے بھی صحیح معنوں میں فکر نے گھیرا تھا۔ کہاں چلی گئی ہے؟ اس طرح تو کہیں بھی نہیں جاتی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے گویا ہوا تو فاتح بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ گھر چلتے ہیں، کیا پتہ وہ آ گئی ہو۔ اس نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دونوں آگے پیچھے چلتے اسٹوڈیو سے باہر نکل آئے۔ اسے زندگی میں دوسری بار خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ پہلی بار کھو دینے کی اذیت سے وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تب گزرا جب آپریشن تھیٹر میں تابا کا آپریشن چل رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے اوپر لگی ہوئی سرخ بتی اس کے دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا انتشار برپا کر رہی تھی۔ مسلسل کسی بہت اپنے کو کھو دینے کا خوف اس کا پورا وجود اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا، اور اب دوسری بار یوں وبیسا کا اچانک سے کہیں چلے جانا اس کے دل کی دھڑکنیں بند کر رہا تھا۔ دونوں بار اس کے بیٹے کی شخصیت جڑی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کے بیٹے نے دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اور اب دوسری بار اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرائیو نہیں ہوگا تو گاڑی چلا۔ فاتح اپنی گاڑی کے بجائے کیب لے کر آیا تھا، کیونکہ آج فاتح کی گاڑی اسد صاحب لے گئے تھے۔ فاتح نے اس کا حواس باختہ چہرہ دیکھا تو اس نے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ بھابھی مل جائیں گی انشاءاللہ، وہ خیریت سے ہوں گی۔ اس کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے فاتح نے کہا تو ابرو نے آنکھیں موند کر سر اس بات میں ہلا، گویا وہ دل سے یہ تسلی چاہتا تھا۔ پورا راستہ اس کی خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ وہ یوں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کے منہ میں کسی نے گوند چپکا دی ہو۔ فاتح گاڑی چلاتے ہوئے گاہے بگاہے نگاہیں اس پر بھی ڈال لیتا۔ حبرو کا دل مسلسل کسی آیات کا ورد کر رہا تھا۔ اوپر سے ایمسٹرڈیم کی گہری ہوتی شام اس کا دل دھولا رہی تھی۔ فاتح نے گاڑی بیسن پیٹ اسٹریٹ کی حدود میں روکی تو وہ اتر کر تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ دل کی دھڑکنیں ڈوب کر ابھر ہوئی تھیں۔ فاتح کے فلیٹ کے باہر پہنچ کر اس نے گھنٹی بجائے دروازہ کھولنے والی طاہرہ آنٹی تھی۔ وبیسا آ گئی گھر؟ اس نے بے قراری سے پوچھا تو طاہرہ آنٹی نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی نفی جیسے اس کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ باپ کو دیکھ کر انس بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ چہرے پر لاتعداد سوالات تھے، مگر اس لمحے اس کے پاس کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے وہ انس کو گود میں اٹھا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ اس کے پیچھے ہی فاتح اور احلم بھی اندر داخل ہوئے۔ کہیں اپنے ڈیڈ کے پاس تو نہیں چلی گئی؟ فاتح نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تو حبرو کے جیسے امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اس کے ڈیڈ ماسٹرک سے شفٹ ہو گئے۔ کچھ دن پہلے جب میں نے وبیسا کو اس کے ڈیڈ کے ہاں چھوڑا تو اس کا مجھے میسج آیا تھا کہ اس کے ڈیڈ یہاں نہیں بلکہ لیڈن رہتے ہیں۔ پر لیڈن میں کہاں یہ میں نہیں جانتا۔ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ باہر شام اب رات میں ڈھل چکی تھی۔
اس کے ساتھ اس کا دل بھی، جیسے اپنے زندہ ہونے کی آخری گواہیاں دے رہا تھا۔ عالیشان ہوٹل کی تیسری منزل پر ایک عالیشان کمرے میں وہ سفید رنگ کا بات گاؤن پہنے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں اورنج جوس کا ایک گلاس بھی تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، ایک عالیشان زندگی، عیش ہی عیش۔ خون بھرتے ہوئے اسے آخری خیال آیا کہ جو کارنامہ اس نے سرزد کیا، ابھی تک اس نے بخاری کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا اپنا فون اٹھایا اور مطلوبہ نمبر ملا کر فون کان سے لگایا، ساتھ ساتھ وہ اپنی بائیں ٹانگ بھی ہلا رہی تھی۔ سچ کہا جاتا ہے، جب کہیں سے پیسہ ملنے کی امید دکھائی دے تو غرور آپ کے رگ رگ میں اتر جاتا ہے۔ سوچا تم سے آج شاباش دے دوں۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب سے ہیلو کہنے سے پہلے ہی جوش سے کہا تو دوسری جانب ایئر پیس سے کہا گونجا، تو یعنی کہ تم مطلوبہ کارنامہ انجام دے چکی ہو۔ بخاری ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا سگار کی گہری کش لے رہا تھا۔ دھوئیں کا مرغولا فضا میں بار بار بن کر معدوم ہو رہا تھا۔ بالکل، میں نے اپنی بیٹی دبیسہ حبرو احمد کو قید کر لیا ہے۔ جب تک وہ مجھے اپنے باپ ہینری کا پتہ نہیں بتا دیتی، وہ وہاں سے نہیں جا سکتی۔ مارتھا کے چہرے پر وفاداری کی چمک تھی، جبکہ بخاری کی پیشانی پر سوچوں کا جال گہرا ہوا جا رہا تھا۔ خیر، وہ ہینری تو ہے بھی نہیں، یہ تو وہ تمہارے اور باقیوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ قدرے آہستہ آواز میں بولا تھا، مگر مارتھا کی تیز سماعتیں اس کے جملے یہ سن چکے تھے۔ ایک منٹ، کیا مطلب کیا ہے تمہارا؟ مارتھا جوس کا گلاس میز پر رکھ کر صوفے پر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اس کے چکنا ہونے پر بخاری نے خود کو ملامت کیا۔ تمہارے کام کی کوئی بات نہیں، اپنے کام پر توجہ دو اور جلد از جلد ہینری کا پتہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ یاد رکھنا، اگر اس بار تم نے کام نہ کر سکی تو دوبارہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے سخت لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ مارتھا کا دماغ اس ایک جملے پر ہی اٹک گیا تھا۔ اگر وہ ہینری نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ بخاری کی یہ فون کال مارتھا کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ گئی تھی، ایک ناقابل حل معمہ۔ بخاری فون بند کر کے ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ ملازم اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ سر، کوئی میڈم آپ سے ملنے آئی ہے، ملازم نے اسے بتایا تو قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھتا رہ گیا، کیونکہ بخاری ولا میں کسی انجان عورت کا آنا اس کے لیے واقعی حیرت کی بات تھی۔ کون سی میڈم ہے اور وہ کیا چاہتی ہیں؟ بخاری نے سگار ایشٹرے میں مسلتے ہوئے کہا تو ملازم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ بخاری کے چہرے پر عجیب سی پریشانی چمک رہی تھی۔ انہوں نے بس یہی بولا ہے کہ بخاری صاحب سے ملنا ہے۔ ملازم ہنوز اپنے مخصوص انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، تم جاؤ۔ ملازم کو حکم دے کر وہ کرسی سے کھڑا ہوا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کسی عورت کی یوں اچانک آمد پر وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا، مگر فطری تجسس اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ جا کر آنے والے کو ایک بار دیکھ ہی لے۔ وہ باہر لاؤنج میں داخل ہوا تو آنے والے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ورتا حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پاریکا؟ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی حیران کن تھا۔ ارد گرد کھڑے ملازم دونوں کو دیکھ رہے تھے، مگر باریکا کا پرسکون اور بخاری کا حیرت زدہ انداز انہیں بھی ٹھٹکا گیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے عرصے بعد بخاری ولا میں کوئی تماشا لگنے والا ہو، جسے دیکھنے سب بڑی ہی فرصت سے آن پہنچے تھے۔ تو یہ وہ ماسٹر ایک جہاں آپ اتنے سالوں سے مجھے تنہا چھوڑ کر رہ رہے ہیں؟ اس نے 27 سے اس مسیح اور اس بخاری ولا کو دیکھتے کہا تو بخاری نے تھوک نکل کر اپنا حلق تر کیا۔ شاید پوری دنیا میں واحد باریکا ایسی ہستی تھی جس کے سامنے بخاری اپنا برہم رکھنے کو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسی گھر میں آپ لوگوں کی زندگی اور ان کے ارمانوں سے کھیلتے ہیں نا؟ اپنے نہ ہونے والے ہنر کو دکھاوے کی چادر میں لپیٹ کر یہیں پروان چڑھایا جاتا ہے نا؟ یہیں سے نہ جانے کتنے لوگوں کی مجبوریوں کو خرید کر نمائش گھروں کی زینت بناتے ہیں آپ۔ وہ چہرے پر دھیمی مگر طنز بھری مسکراہٹ لائے بڑے ہی کروفر سے انہیں کہہ رہی تھی، جو اس کے معلومات پر دنگ تھے۔ کیا ہوا؟ یہی سوچ رہے ہیں نا آپ کہ اتنے جرموں کی خبر مجھے کیسے ہوئی؟ اب کی بار وہ سینے پر بازو لپیٹتے ہی بڑے پرسکون انداز میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ ساری زندگی چھپتے نہیں ہیں بابا، وقت ایک روز آپ کو بالکل ان جرموں کے ساتھ بے نقاب کرتا ہے جو ساری زندگی لگا کر آپ نے ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھے ہوتے ہیں۔ سارے ملازم حق تک بخاری کی بیٹی کی منہ سے اس کے لیے ادا کیے جانے والے الفاظ سن رہے تھے۔ ہر لفظ اسے کسی چابک کی طرح چھپ رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں کسی خاموش تماشائی کی طرح اپنی بیٹی کا چہرہ تک رہا تھا۔ ابھی تو وقت نے صرف پلٹا کھایا تھا، مزید حقیقت کی بہت ساری ڈوریں تھیں جو ابھی سلجھ کر سامنے آنی تھی۔ رات کا سرکتا ہر پہر اس کے اعصاب پر بھاری تھا، مگر پھر بھی وہ بڑی ہمت سے کام لے رہا تھا۔ فاتح کی پوری فیملی شام سے اس کے ساتھ تھی۔ اہل امین اس کو سلانے اس کے کمرے میں لے گئے تو صوفے پر سر جھکا کر بیٹھے حبرو کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ ایک دم اٹھ کر اپنے اور وہ پیسہ کے مشترکہ بیڈ روم میں آیا تھا۔
دماغ میں مسلسل ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر وہ اپنے باپ کے گھر نہ چلی گئی ہو، وجہ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے اس میں صرف ہنری کا پتہ تلاش کرنا تھا۔ لاشعوری کیفیت میں گھر کر اس نے الماری کھولی تو وہ بیسا کا ہینڈ بیگ خانے سے پھسل کر فرش پر آ گرا۔ خبروں کو بے ساختہ وہ دن یاد ہے جب وہ اس کے باپ کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اس روز وہ بیسا یہی بیگ لے کر گئی تھی۔ بیگ کی زپ کھول کر اس نے اندر موجود سامان کو ٹٹولا۔ کچھ خاص چیزیں تو اس میں تھیں نہیں، مگر ذرا سی کوشش کے بعد اسے وہ سفید پرچی ضرور مل گئی تھی جس پر لیڈن کی ایک سستی بلڈنگ کے فلیٹ کا پتہ درج تھا۔ اس دفعہ وہ اگر کچھ اور بھی مانگ لیتا تو اسے وہ بھی مل جاتا۔ وہ پرچی مٹھی میں دبوچ کر نیچے اترا تھا جہاں لاؤنج میں موجود فاتح بے چینی سے اسی کا منتظر تھا۔ ایڈریس مل گیا، جلدی کر۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے بیسن پیٹ اسٹریٹ سے باہر نکلے تھے۔ اتنی بے بسی، اتنا خوف کہ وہ اپنے دل میں چھان کر کچھ برا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی وہ اب کی بار خود چلا رہا تھا۔ فاتح اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھا اس کے پل پل بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ پریشان مت ہو ایج، بھابھی کے ساتھ خرید سے مل جائیں گی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ واحد تسلی تھی جو فاتح اسد کی جانب سے اسے دی گئی تھی۔ شاید مشکل وقت میں انسان کو اپنوں کی تسلی اور ڈھارس کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ تسلی پریشانی کو ختم نہ کر سکی مگر کم ضرور کر دیتی ہے۔ دعا کر فاتح وہ مجھے مل جائے، میں دوسری بار اجڑنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر اس بار بھی میرا دل اجڑا تو میں پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ گاڑی سڑک پر بھاگتی ہی جا رہی تھی، بالکل اس کے دل کی دھڑکنوں کی طرح جو ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ ہر بار وہی کیوں؟ ہر امتحان اس سے ہی کیوں وابستہ؟ نہ جانے کیوں مگر دل میں کہیں شکوہ سا نمودار ہوا تھا۔ گاڑی 1 گھنٹے کا کٹھن سفر طے کر کے لیٹن کی حدود میں داخل ہوئی۔ پرانی عمارتوں سے سجا ہوا وہ چھوٹا سا شہر نہ جانے کتنے لوگوں کو خود میں پناہ دیے ہوئے تھا۔ وہ پتہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جو اسے ڈھونڈنا چاہتے ہوں اور ان کے پاس اس منزل کا نشان نہ ہو، مگر اس کے پاس تو اس کی منزل کا نشان تھا، وہ سفید کاغذ جس میں فی الحال اس کی زندگی دوڑ رہی تھی۔ گاڑی اس نے اس خستہ حال عمارت کے سامنے روکی، حالانکہ اس سے پہلے ماسٹریک میں وہ اس سے کئی اچھی جگہ پر رہ رہے تھے۔ ان دونوں نے گاڑی سے نکل کر عمارت کا جائزہ لیا اور پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر سے کاغذ پر نگاہ ڈال کر فلیٹ نمبر کنفرم کیا۔ دروازے پر پہنچ کر دل ایک پل کے لیے دھڑکا تھا۔ اگر وہ یہاں بھی نہ ہوئی تو اسے آگے امید اپنے جگنو بجھا کر تیزی سے بجھ رہی تھی، اور وہ کبھی بھی اپنی امید کی اس لو کو بجھانا نہیں چاہتا تھا۔ ٹوٹ کر بکھر جاتا تو اپنے بیٹے کی ماں اور اپنی بیوی کو کبھی اپنے گھر میں دوبارہ نہ دیکھ پاتا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تھا، سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد دوسری جانب سے دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والے ہنری خود تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ بر وقت ان سے کیا کریں۔ وہ چہرے پر حیرت ہی اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے آنے والے کے یوں اچانک آ جانے پر حیرت زدہ ہوں۔ ہائے! اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ سلام کس انداز میں کرے۔ السلام علیکم بیٹا۔ ہنری نے ہی اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائے تو ہنری نے اسے اندر آنے کا کہا۔ فاتح اور وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہی چھوٹا سا فلیٹ مگر اچھی حالت میں رکھا گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ ان کے سوال نے حبرو کی امید بے دردی سے کچل ڈالی تھی۔ وہ آپ کے ہاں نہیں ہے؟ اسے اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے صاف بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ بیسا؟ جولیا جوس کے 2 گلاس ٹرے میں رکھ کر لائی تو ہنری نے ان دونوں کو گلاس اٹھانے کا اشارہ کیا۔ فاتح نے گلاس اٹھا کر حبرو کی جانب دیکھا۔ وہ شام سے کہیں لاپتہ ہے۔ میں اور فاتح شام سے اسے تلاش کریں مگر اس کا کہیں کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا۔ وہ ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس میز پر رکھتے ہوئے گویا ہوا تو ہنری ایلیسن کو لگا جیسے انہیں کسی نے پاتال میں لا کھڑا کیا ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری بیٹی لاپتہ ہے؟ وہ بمشکل بولے تو جولیا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ اینس کا کہنا ہے کہ اسے کوئی فون آیا تھا جسے سن کر وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا انکل کہ میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ ایمسٹرڈیم میں تو میرا کوئی دشمن بھی نہیں ہے جو ایسی گھٹیا حرکت کر سکے۔ وہ سر تھام گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کوئی بھاری ضربے لگا رہا ہو۔ ہنری ایلیسن کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنا سر تھام کر ڈھہ سے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شاید یہ حرکت کس کی ہے۔ یہ وہی ہے، غائب کر دیا اس نے میری بیٹی کو۔ خبیث انسان، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ ان کا لہجہ ایک لمحے کے اندر اندر غصے کی تمازت سے سرخ پڑا۔ خبروں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ اس کے انگ انگ سے بے چینی پھوٹ رہی تھی۔ بخاری۔ خبروں کو لگا کسی نے گرم ابلا ہوا پانی اس کے اوپر اونڈیل دیا ہو۔ بخاری نامی شخص تو پورے ہالینڈ میں ایک ہی ہے۔
اس نے دانت پیسے تھے۔ اس شخص کی طرف اس کے بہت سارے حساب نکلتے تھے اور آج ان حسابوں میں ایک اور اضافہ ہوا تھا۔ مجھے پوری بات بتائیں انکل، بخاری نے وویسا کو کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ وہ صفحے سے ذرا آگے کو ہو کر بیٹھا تو ہنری نے ساتھ بیٹھی جولیا کی جانب ایک نظر دیکھا، جو انہی کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا کہہ رہی ہو کہ اب وقت آ گیا سچ کھول دیا جائے۔ انہوں نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ فاتح اور حبرو بے چینی سے ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ میرا نام ہنری اینڈرسن نہیں ہے۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو اس فلیٹ میں آنے کے بعد ان دونوں کو لگا تھا، مگر فی الحال وہ کچھ بھی کہے بغیر ان کے آگے بولنے کے منتظر تھے۔